अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि आप सब अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में रहें और अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें जो है वो नाज़िल करता रहे। मैं आपके सामने कुछ अहकाम और कुछ मसाइल जो रोज़े के हैं और जो सारी चीज़ें आ जाती हैं रोज़ों में। तो सबसे पहले ये बयान मैं करती हूँ कि अहकाम और मसाइल क्या हैं। इनमें 4-5 हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ। मतलब ये कि रमज़ान का रोज़ा हर आकल बालग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये बात याद रखनी चाहिए। जो रोज़ा रखने की ताकत रखता है उस पर लाज़मी फ़र्ज़ है और उसे रखना चाहिए। नाबालग बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। ताहम अगर बच्चे की सेहत अच्छी है तो इसे रोज़ों का आदी बनवाने के लिए ज़रूर चंद रोज़े रखवाएँ और ये मुसलमान घराने का शिवा होना चाहिए। इससे जो है वो बच्चों में जो है वो आदतें पड़ती हैं शुरू से ही। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखूं, मरीज़ अगर रोज़ा रखना मुश्किल समझे या मर्ज़ में इजाफ़ा का डर हो तो ऐसी हालत में रोज़ा ना रखे, लेकिन इनकी कज़ा बाद में करे। कज़ा जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और है कि अगर वो रोज़ा रखने पर कादर ही ना हो, जैसे दायमी मरीज़ जिसकी सेहत याबी की उम्मीद ना हो, अल्लाह हम सबको सेहत अता फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती से ज़िंदगी में रखे। और एक बात और, यहाँ वो बहुत बूढ़ा आदमी हो जिसकी ताकत और तवानाई ख़त्म हो चुकी हो। अब देखें, इस बात पर भी गौर करें कि ताकत और तवानाई ख़त्म हो चुकी हो, बूढ़ा इंसान हो चुका हो, लेकिन रोज़ा अपनी जगह है। तो वो ऐसा इंसान हर रोज़ एक मस्कीन को खाना खिलाए। ये फ़िदिया रोज़ा रखने के कायम मकाम बन जाता है। ठीक है? फिर एक और बात कि मुसाफिर के लिए रुख़्सत है। ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। यानी अगर वो सफ़र में दिक्कत महसूस करे, लेकिन बाद में कज़ा ज़रूरी है, इसकी भी कज़ा ज़रूरी है। और अगर सफ़र आसान हो तो रोज़ा रखे। ये बात जो मैंने हदीस की सूरत में आपके सामने ये रखी है, ये बुखारी की हदीस है 1943 और मुस्लिम में ये है 2625। आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये भी बात अपने खुद ही महसूस करें कि अगर आपका सफ़र आसान है, जैसे आजकल कराची तक फ़्लाइट लें और जहाज़ में आप जाएँ, तो कोई मुश्किल अगर पेश नहीं आ रही, तो रोज़ा रख सकते हैं। क्योंकि अब वो ज़माना तो नहीं है, हमारे इर्द-गिर्द तो नहीं है, दूर-दराज़ शायद हो कि लोग पैदल जा रहे हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं, काफ़िला जा रहा है, तो फिर रोज़ा रखना मुश्किल होता था। तो अब तो बड़ी आसानी है। लेकिन अभी भी ये बात अपनी जगह कायम है कि सफ़र अगर मुश्किल है तो आप रोज़ा जो है वो उस वक़्त छोड़ सकते हैं और बाद में उसकी कज़ा कर लें। फिर अगली बात, हामला और दूध पिलाने वाली को रोज़े माफ़ हैं। सुभान अल्लाह! ये रुख़सत नहीं है, ये माफ़ हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला का एक अपनी बंदी के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि वो उसकी तख़लीक, जो अल्लाह तबारक व तआला तख़लीक करते हैं, उसकी तख़लीक में उसने औरत को भी शामिल किया कि वो बच्चे को जन्म देती है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ये बड़ा रुतबा दिया है। फिर उसको ये तोहफ़ा दे दिया कि हामला और दूध पिलाने वाली को रोज़े माफ़ हैं। और ये जो हदीस है कि इब्ने माजा में है 1667। फिर ये है कि नमाज दीन का सुतून है, लिहाजा रोज़ादार नमाज की पाबंदी करे, क्योंकि तारके नमाज के रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह अगर कोई बाकी अमाल बजा लाता है और रोज़ा नहीं रखता, अल्लाह ताला के यहाँ इसके किसी अमल की कोई वक़्त नहीं। अल्लाह अकबर। अगली बात जो मैं आपसे करूँगी वो है नियत के बारे में।
دیکھیں فرض روزوں کے لیے رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے فجر سے پہلے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اور یہ سنن ابو داؤد 2404 اور ترمذی میں 1700۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیت کا تعلق دل سے ہے نہ کہ زبان سے۔ ایک شخص تراویح پڑھتا ہے اور یہ سوچ کر سوتا ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھنا ہے، تو اس کی نیت ہو گئی، اس کی نیت ہو گئی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو الفاظ کیلنڈروں یا کتابوں میں لکھے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں، بلکہ من گھڑت ہیں۔ آپ پہلے روزے پر ہی یہ نیت کر لیں کہ میں نے مکمل رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو یہ تمام روزوں ہی کی نیت سمجھی جائے گی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں سحری کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ اور یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اور یہ بخاری میں 1923 ہے اور مسلم میں 2549، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور حدیث سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ تو یہ بھی حدیث جو ہے یہ مسلم میں 255 ہے اور ابو داؤد میں 2343 ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے کہ ہمارے ہاں یہ کچھ نوجوان نسل میں یا کئی لوگوں میں، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو، یا عادت ہو جاتی ہے کئیوں کو کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا تو بس اب سحری نہیں کھانی۔ تو یہ بہت نقصان ہے اور بڑی غلط بات ہے، اس سے آپ کی نماز بھی رہ جائے گی فجر کی۔ تو سحری آپ دیکھیں کہ اتنا اہم ہے، اس کا ثواب ہے کھانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا کہ اہل کتاب کے روزے کے درمیان ان کا جو روزہ ہے اور ہمارا جو روزہ ہے اس میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری ہے۔ تو اگر پیٹ بھرا بھی ہوا ہے اس وقت اٹھیں، پانی پی لیں یا کوئی تھوڑا بہت کھا لیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اور طریقہ یہ بھی تھا کہ سحری فجر سے تھوڑی دیر پہلے بالکل آخری وقت میں کھایا کرتے تھے، اور یہ بھی حدیث ہے بخاری 1921 اور مسلم 2556 میں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم جو سنت احادیث پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی ہے نا، اس مہینے اس پر پورا عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ اب تھوڑی سی باتیں آپ سے یہ ہو جائیں کہ روزے کی حالت میں ہم جو کام کر سکتے ہیں، جائز کام، وہ کیا ہے؟ وہ بھی 4-5 میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتی ہوں۔ روزے دار مسواک یا پھر آج کل جو ہے ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر یہ بات گراں نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ تو یہ بھی جو حدیث ہے یہ بخاری میں 887۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مسواک کی عادت نہیں ہے یا وہ آپ کو سخت لگتی ہے، آپ کے مسوڑے کمزور ہیں، تو پھر خالی برش جو ہے اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگائے بغیر ایک دفعہ ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، باقی 4 ٹائم جو ہے وہ آپ خالی برش کر لیں، دانتوں کو صاف رکھیں۔ لیکن پھر بھی یہ حکم نہیں دیا، لیکن ان کا دل چاہتا کہ میں ایسا حکم دیتا۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری بات ہے، روزے دار کولی بھی کر سکتا ہے اور ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے، تاہم اس میں مبالغہ نہ کرے اور احتیاط کرے۔ اور یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد میں 2366، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور چیز، روزے کی حالت میں بیماری کے علاج کے لیے ٹیکہ لگوایا جا سکتا ہے، انجیکشن لگوایا
جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد خوراک یا قوت کی فراہمی نہ ہو، عادت نہ لگوایا جائے، اور نشہ کا ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ جو روزہ میں بھولے سے کھا لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے۔ یہ ہے بخاری میں 1933 اور مسلم میں 2716۔ پھر ایک بات اور، روزے دار کھانا چکھ سکتا ہے بشرطے کہ حلق میں نہ جائے، اسی طرح دانتوں میں دوائی لگائی جا سکتی ہے۔ پھر اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا دینی ہوگی آپ کو۔ یہ بھی ابن ماجہ میں حدیث ہے 1676۔ اب میں روزہ، اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتی ہوں کہ روزہ توڑنے والے کام کون سے ہیں۔ دیکھیے اس میں نمبر 1 ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ البتہ بھول چوک سے کھانے سے یا جبرن کوئی کھلائے، جبر سے کھلانے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کسی کافروں نے کوئی مسلمان پکڑ لیا ہے اور زبردستی اسے کھلا رہے ہیں، وہ بے بس ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، قضا اپنی جگہ، کفارہ بھی دینا پڑے گا، جو ایک غلام آزاد کرنا، یا بلا ناغہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور یہ حدیث ہے بخاری 1937 اور مسلم میں ہے 2590۔ جس کو شوق ہو کہ وہ دھیان سے پڑھے وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ پھر گلوکوز، خون یا کوئی اور غذائی مواد یعنی ماسوا ضروری دوا کسی ذریعے سے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی افطاری کی۔ سورج غروب ہوتے ہی افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ بعد از غروب 5-10 منٹ کی احتیاط کے کوئی معنی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول وقت افطار کرتے اور اول وقت ہی نماز پڑھتے، اور یہ بات ہے مسلم میں 2256۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی، خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی رہیں گے، جلدی کرتے رہیں گے۔ اور یہ حدیث ہے بخاری کی 1881 اور ابو داؤد میں ہے 2353 کہتے ہیں 53۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرتے وقت دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی روزہ افطار کرتے وقت دعا کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ یا خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اگر یہ میسر نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ترمذی میں روایت ہے 811 اور ابن ماجہ میں 1746۔ پھر جب ہم افطار کرتے ہیں تو اس کی دعائیں بھی ہیں کچھ، جو دعا ابو داؤد میں ہے 2357 یعنی 57، وہ دعا جو ہے وہ کیا ہے؟
ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. یہ دعا ہے. لیکن جو دوسری دعا ہے، اللہم انی لکا صمت وعلی رزقی کا افطرت، بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو اضافہ جات کیے گئے ہیں اس دعا کے آگے کچھ اور بھی پڑھنا، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر آپ اتنی پڑھ لیں، ورنہ پھر وہ دعا یاد کریں جو اصل دعا ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی ہے. ٹھیک ہے. پھر روزہ افطار کرانے والے کے لیے دعا. اگر آپ کسی شخص کے ہاں روزہ افطار کرنے جائیں تو اس کے لیے یہ دعا کیجیے، اور اس کا ترجمہ ہے، اردو میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ابن ماجہ میں ہے 1747. اللہ اکبر. پھر ہے کچھ قضا کے مسائل. جو روزے بیماری، سفر یا حیض و نفاس کی وجہ سے رہ جائیں، رمضان کے بعد جلد سے جلد رکھنے چاہیے. تاہم تواتر ضروری نہیں، مطلب کہ آپ ترتیب سے نہیں رکھ سکتے، اس میں آپ دن کا وقفہ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی 1 ہفتے بعد یا کوئی 2 دن بعد ایسے رکھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جلد رکھ لیں. کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو وارث اس کی طرف سے روزے رکھے. اور یہ بات کہی گئی ہے بخاری 1952 یعنی 52، اور مسلم میں 2692. اللہ اکبر. پھر جب روزوں میں ہم بات کرتے ہیں تو چلتے چلتے ہم جس بات پر پھر پہنچتے ہیں، پھر آ جاتا ہے قیام اللیل، یعنی نماز تراویح کے مسائل کچھ آ جاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قیام اللیل یعنی نماز تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، اور ایک رمضان میں آپ نے یہ نماز 3 دن بعد جماعت ادا فرمائی، اور صحابہ کرام نے نہایت ذوق و شوق سے 3 دن یہ نماز ادا فرمائی. چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، اور وجہ بیان فرمائی کہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں رمضان میں یہ قیام اللیل فرض نہ ہو جائے. ان 3 راتوں میں آپ نے 2 کر کے 8 رکعات اور 3 وتر پڑھائے، جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ظاہر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رمضان میں اس قیام اللیل کا بعد جماعت اہتمام کرایا، اور وہ بھی 11 رکعتوں کا ہی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے 1147، اور مسلم میں ہے 1723. تراویح کی مسنون تعداد 8 رکعات اور وتر سمیت 11 رکعات ہی ہیں. لیکن اب اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر انڈیا، بھارت مطلب اور پاکستان میں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو فوراً 8 یا 20 تراویح کا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس سے رمضان کا تقدس بھی مجروح ہوتا ہے اور مسلمانوں کا بھائی چارہ بھی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ نفل نماز ہے. اگر کوئی 20، 40، 60 یا جتنی بھی پڑھتا ہے، ہمیں اس پر جو ہے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بدعتی کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ہمیں پورے رمضان میں اپنے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے نیک نیتی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. آمین. قیام اللیل یا نماز تہجد یا نماز تراویح کا اصل وقت تو رات کا آخری پہر یعنی تیسرا حصہ ہے.
تاہم اس کا آغاز عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے آخری پہر تک طلوع فجر تک ہے، جس کا پڑھنا سارا سال ہی مستحب ہے۔ تراویح نفل نماز ہے اور اس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید حسن تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، رکوع، سجود، قدا، جلسہ وغیرہ میں اعتدال کا اہتمام کریں، ورنہ نماز کی روح مسخ ہو جائے گی۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رات قیام اتنا لمبا ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں، اور یہ بات سورہ فرقان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث ہے 2008 بخاری میں اور مسلم میں 1779، یعنی 79۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں اتنی پیاری ہے، اور بخاری کی یہ حدیث ہے 1145 میں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور کیسے فرماتے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کو بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگلی بات جو ہم کریں گے وہ ہے اعتکاف کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف پہلے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر یکسو ہو کر گوشہ خلوت میں بیٹھ کر عبادت، توبہ استغفار کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر و تلاوت کرنا، دعا و التجا کرنا، یہ ہوتا ہے اعتکاف، جس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر کرتے تھے۔ پھر حدیث آپ کو سناتی ہوں بخاری کی 2025 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا آغاز 20 رمضان کی شام سے ہوتا ہے۔ معتکف مغرب سے پہلے جامعہ مسجد میں آ جائے اور صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد جائے اعتکاف میں داخل ہو جائے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا، بیمار کی مزاج پرسی، جنازے میں شرکت اور دیگر رفاہی یا معاشرتی امور کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اور وہ حدیث ہے بخاری کی 2029 کہ اگر کوئی انتظام نہ ہو تو معتکف اپنی حاجت کے لیے گھر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر عورتوں کا اعتکاف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات بھی پتہ ہے سب کو کہ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن مسجد ہی میں نہ کہ گھر میں، مطلب کہ مسجد میں ہی، گھر میں نہیں۔ گھر میں اعتکاف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ البتہ مساجد میں عورتوں کے لیے الگ باپردہ انتظام ہونا ضروری ہے، اس کا ضرور دھیان رکھیں۔ اگر اس میں آپ کو کچھ شک ہو کہ یہ صحیح انتظام نہیں ہے تو پھر مجبوراً گھر کے کسی گوشہ میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ پھر بات کرتے ہیں لیلۃ القدر۔
لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، لہٰذا مومن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بخاری کی 1936۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا، یعنی اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بخاری کی ہی 2024، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر معلوم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اور یہ دعا جو ہے وہ ترمذی میں 3760 اور ابن ماجہ میں 3850 ہے، اور وہ دعا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پھر بات کرتے ہیں تلاوت قرآن۔ یہ تو پتہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں شروع ہوا، اس لیے ماہ رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دروس قرآن کے پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خاص طور پر خواتین، کیونکہ سارا سال گھر پر ہی زیادہ تر نماز ادا کرتی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ رمضان میں ایسے دروس میں ضرور شامل ہوں۔ یہ ان کے لیے سارا سال دین پر چلنے اور اسلامی تعلیمات سیکھنے کی راہ ہموار کرنے کا ایک آسان پروگرام بن جائے گا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس ماہ میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اس میں تدبر کرنا، اس کے مطالب و معنی کو سمجھنا چاہیے۔ روزے اور قرآن دونوں اللہ کے ہاں قیامت کے روز انسان کی سفارش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر بات کرتے ہیں صدقہ و خیرات۔ ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا بھی افضل کام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن کا دورہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم میں 1902 میں ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ہمیں بھی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں، بخاری میں ہے یہ 1504 اور مسلم میں ہے 2278۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جوں کا 1 سا 2.5 کلو فرض کیا ہے۔ اس کا مقصد روزے کی حالت میں ہونے والی خطاؤں سے پاک ہونا ہے۔ یہ بھی حدیث ہی ہے، اور یہ بخاری میں 1506 میں 6 اور مسلم میں 2283۔ بس صدقہ فطر کے متعلق جاننا کہ کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی خبریں آ جاتی ہیں۔
یعنی اخبارات میں یا جرائد میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا ہوگا، اس کا اہتمام کیا جائے جتنا وہ کہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں نفلی روزے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں برائیوں کے اثرات ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت ہے سورہ ہود 114۔ قیامت کے روز اگر بندہ کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کر لیں گے۔ فتنوں کے اس دور میں فرائض میں بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے نفلی عبادات جیسے قیام اللیل اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نوافل کا اہتمام کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بخاری میں 2840 اور مسلم میں وہ ہے 2711، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات فرضی اور نفلی دونوں روزوں کے لیے۔ یہ بھی بتاتی چلوں کہ عورت کو جائز نہیں کہ شوہر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے یہ 5192 اور مسلم میں ہے 2370 اور ابو داؤد میں ہے 2458 یعنی 58 اور ابن ماجہ میں ہے 1761۔ چھوٹی سی یہ حدیث ہے اور ساری کتابوں میں۔ اللہ اکبر۔ شوال کے روزے، تو اس کے لیے حدیث ہے مسلم میں 2000 یعنی 2758 اور ابو داؤد میں ہے 2433۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو اس کو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن ہوئی، جو مبارک اور خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے اظہار اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کا مشروع اور مسنون اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہے مسلم میں 2750، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی اتری۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی میں 751 اور ابو داؤد میں 2436۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزہ سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر بات کرتے ہیں ایام 20 کہ روزے کیا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث ہے بخاری میں 1981۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی، اور چاشت کی 2 رکعتوں کی بھی، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی بھی۔ اس کے بعد بات رہ جاتی ہے پھر عشرہ ذی الحج کے روزے، تو اس کے لیے حدیث ہے ابن ماجہ میں 1730۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ 9ویں ذی الحج یعنی عرفہ کا دن خاص فضیلت والا ہے۔ اس دن کا روزہ ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں 1732 کہ حجاج کرام جو میدان عرفات میں حاضر ہوں وہ اس دن کا روزہ نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، ماہ محرم میں جو روزے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل روزے ماہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور سب سے افضل نماز فرضوں کے بعد رات کی نماز ہے، اور یہ حدیث ہے مسلم میں 2755۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے روزے سے پہلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ ابن ماجہ میں ہے 1738 حدیث۔ پھر ماہ شعبان میں جو روزے ہوتے ہیں اس کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 2431 اور نسائی میں 2352۔ اور رمضان المبارک میں عمرہ کی بات بھی ہم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اور یہ حدیث بخاری میں 1863 ہے اور مسلم میں 3039۔ مگر یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ اس سے فرض حج اس کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ پھر ان روزوں کی تھوڑی سی بات کر لیں جو ممنوع اور مکروہ روزے ہیں۔ اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج کے روزے رکھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، مگر یہ کہ اس سے پہلے 1 دن پہلے یا بعد میں روزہ سے ہو تو خیر ہے۔ اسی طرح جمعہ کی رات، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مخصوص نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و سال سے منع فرمایا، یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور بغیر کھائے پیے اگلا روزہ شروع کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آیا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ مسلسل روزے رکھنا منع ہے، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ پورے ماہ روزے نہیں رکھ چاہیے۔ اس کے بعد حاجی کو عرفات میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو بھی نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا اکیلا روزہ رکھنے کے بجائے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے چاہیے۔ ہفتہ اہل کتاب کی عید کا دن ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتہ کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آ جاتی ہے مسلمانوں کی عید، عید الفطر۔ تو رمضان کے روزے مکمل ہونے پر مسلمانوں کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کا اظہار عید الفطر کی صورت میں ہوتا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا صرف مردوں کے لیے، خواتین خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ جائیں، مسنون ہے۔ تکبیرات بلند آواز سے پکارتے ہوئے کھلے میدان میں عیدگاہ جانا، ایک راستہ سے جانا دوسرے راستہ سے واپس آنا، تاک کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا مسنون ہے۔ کلمات تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواتین اپنے گھروں میں کام کرتے ہوئے تکبیرات پکارتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
عید کے روز آپ کو پتہ ہی ہے روزہ رکھنا منع ہے۔ عید کی نماز سنت موقدہ ہے، اس کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ نماز عید پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں، یعنی عید کی نماز کے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز عید سے پہلے خطبہ اور واعظ کہنا اور عید گاہ میں منبر لے جانا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہما یہ سب عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن عید ہونے کی صورت میں جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام کا جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں کوئی جمعہ پڑھے یا ظہر کی نماز پڑھ لے۔ اچھا، نماز عید 2 رکعت سے ہے، 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 7 زائد تکبیرات ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 5 زائد تکبیرات ہیں۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور جمعہ میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے حیض والی عورتیں اور پردہ نشین کنواری لڑکیاں بھی ساتھ لے جائیں تاکہ وہ بھی اس خیر و برکت کے اجتماع اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکیں، لیکن حائضہ عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کسی بہن کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی اوڑھنی اڑا دے، یعنی شیئر کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے، تاہم زیب و زینت کا اظہار کیے بغیر، سادگی اور پردے کے ساتھ۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں خواتین خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ آخر میں ایک بات بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ میں چونکہ ایک زمانے سے عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرتی ہوں، میں نے ایسا دور بھی دیکھا کہ اکثر خواتین با پردہ ہوتی تھیں، جو چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتی تھیں، وہ اچھے طریقے سے چادر لے کر عیدگاہ میں آتی تھیں۔ لیکن اب کچھ عرصہ سے میں اپنی بچیوں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس سلسلہ میں کچھ لاپرواہی کرنے لگی ہیں۔ خدا را اپنے لباس کا خصوصی طور پر نماز کے لیے جاتے وقت خصوصی طور پر خیال رکھیں، اور چاہیے کہ اپنی والدہ سے خود جا کر پوچھیں کہ میں صحیح لباس میں جا رہی ہوں، پھر وہ کہیں آپ کی والدہ اس کے مطابق فوراً عمل کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے کہ جو میں آخری بات آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منکا، تقبل اللہ منا و منکا۔ خیر سے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر سے روزے گزارے میرے اور آپ کے، اور ہم سب پر اپنی رحمتیں رکھیں، آمین۔